बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुतबादिल बयानिया के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्शीद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। खुर्शीद साहब क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्र। अच्छा खुर्शीद साहब, हर हफ्ते कोई ना कोई नया मौजू तो होता ही है, लेकिन अब आजकल जो मौजू हम देख रहे हैं अखबारात में, सियासतदान उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ हलकों से बड़ी पुरज़ोर किस्म की इसरार के साथ ये बातें की जा रही हैं और एंकर हज़रात भी लगे हुए हैं इस सदारती निज़ाम के बारे में। कहते हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए क्योंकि जितने पहले निज़ाम थे वो सारे नाकाम हो चुके हैं और जब तक सदारती निज़ाम नहीं होगा तब तक हमारे मसाइल का हल नहीं होगा। हमारे हर मुश्किल का मुश्किल कुशा सदारती निज़ाम है। आप इस सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, क्या वजह है? वो कहते हैं ना कि एक हंगामा ज़रूरी है सरे ज़्यादा हस्ती। सही। वो हक की तरफ से हो या कि बातिल की तरफ से हो। तो लहू गरम रखने को है एक बहाना चाहिए। सही। हमारे यहाँ हर कुछ वक्त के बाद एक नई बहस उठती है, ये निज़ाम नहीं चल सकता, फ़लाँ निज़ाम आना चाहिए, ये सियासतदान नाकाम हो गए, ये पार्लिमानी जमहूरियत नाकाम हो गई, ये कोई खिलाफत आ जानी चाहिए। कभी आता है कि कभी कोई मार्शल लॉ आ जाना चाहिए, कोई खुमैनी इस मुल्क के लिए चाहिए, वगैरह वगैरह। तो असल में ये एक हंगामा ज़रूरी है सरे ज़्यादा हस्ती, हंगामा चल रहा है, कोई ना कोई सूरत रहती है। वाक़या ये है कि इंतशार फ़िक्र जो है ना उन कौमों में होता है जिनके मसाइल हल तलब होते हैं और उनको हल करने के लिए कोई मैकेनिज़्म उनके हाथ में नहीं आता। तो फिर वो इस ख्याल करते हैं कि शायद हम कोई निज़ाम बदल देंगे या असल ख़राबी किसी निज़ाम के अंदर है, उसको बदल डालेंगे तो सब कुछ बदल डालेंगे। और हमारे लीडर्स जो हैं वो ख़ास तौर पर लोगों के जज्बात से खेलते हैं, उनको ख्वाब दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि कल से तब्दीली आ जाएगी। कभी कहा जाता है कि निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ कर दें, हमारे हाथ में दे दो, कल से निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ कर देंगे और वही सारे मसाइल का हल है। अच्छा खुर्शीद साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि क्या निज़ाम में ख़राबी है? क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा तो बहुत शानदार निज़ाम है और निज़ाम खिलाफत राशिद भी बड़ा शानदार निज़ाम था और जमहूरियत भी बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है हम जिन मुल्कों में नाफिज़ हम देख रहे हैं। अच्छा सदारती निज़ाम भी बड़ा ज़बरदस्त है जिन मुल्कों में हम देख रहे हैं। तो बताएं यहाँ बंदों में ख़राबी है, निज़ाम में ख़राबी है? खिलाफत का निज़ाम खिलाफत राशिदा कैसे बना? सही। खिलाफत का निज़ाम तो सिर्फ 30 साल नहीं रहा ना, वो तो बाद तक रहा, सदियों तक रहा। बनु उमैया के दौर में भी तो खिलाफत ही थी, बनु अब्बास के दौर में जो खिलाफत थी, लेकिन वो खिलाफत राशिदा जो है वो तो बस 30 साल ही रही। सही। तो खिलाफत को खिलाफत राशिदा किसने बनाया? अबू बकर सिद्दीक ने बनाया, उमर इब्न खत्ताब ने बनाया, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने बनाया, अली मुर्तज़ा ने बनाया। सही। तो खिलाफत का निज़ाम अगर आज तक हमारा आइडियल है तो उसकी वजह ये है कि अबू बकर उमर उसको मुयस्सर आ गए थे जिन्होंने उस निज़ाम को बदल डाला। सही। हम बात जो करते हैं आज वो ये है कि हम इंसानों पर गौर नहीं करते, निज़ाम इंसान चलाते हैं। सही। ये सही है कि उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें तो तय होनी चाहिए, इसलिए कि इज्तिमाई बसीरत की तरफ जाना है या इनफरादी बसीरत की तरफ जाना है, ये चीज़ें तो आप तय करते हैं। लेकिन जब तक इस हकीकत को हम नहीं समझेंगे कि निज़ाम की कामयाबी अफराद कार पर मुनहसर है, रिजाल कार की कारकर्दगी है जो असल में उसको किसी निज़ाम को उठाती है, उसको आइडियल बना देती है, उसको मिसाली बना देती है। तो हमारे यहाँ तो अभी तक ये हम तय नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि हम अफराद के पीछे उनकी इस्लाह करने की कोशिश नहीं करते, हम निज़ामों की तरफ चले जाते। अफराद बेहतर हों तो निज़ाम बेहतर हो जाएगा। मेरा ख्याल यही है कि अगर कुछ बुनियादी चीज़ें मसलन तय हैं, यानी अफराद पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सही। ठीक है, अफराद ठीक होने चाहिए तो तय है, लेकिन अफराद ख़राब हो जाते हैं, अफराद के अंदर प्रॉब्लम होती हैं, तो निज़ाम की वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि हमें कोई भी निज़ाम लाने से पहले उस निज़ाम के लिए तरबियत याफ्ता अफराद को तैयार करना चाहिए? असल मुतबादल बयानिया तो आपको पता है घूमता ही समाज के इसी के ऊपर है कि मैं तो लिख लिख के उंगलियां घिस गई और कहते कहते कि असल चीज़ तो समाज है। सही। समाज के अंदर से लीडरशिप उभरती है। समाज का निज़ामी अक़दार अगर दुरुस्त नहीं है तो जो लीडरशिप उभरेगी वो भी दुरुस्त नहीं होगी। वो मौलाना मौदूदी क्या ख्याल है कि अगर अफराद बेहतरीन हो तो फिर सदारती निज़ाम ठीक है? मैं अर्ज़ करता हूँ आगे चल के, मौलाना मौदूदी ने एक बात कही थी कि दूध अगर जहरीला होगा तो उस पर जो मक्खन आएगा वो लाज़मन जहरीला होगा। सही, बिल्कुल। ये हो नहीं सकता कि दूध जहरीला हो तो ऊपर आने वाला मक्खन जो है वो बड़ा सेहतमंद हो। सही। तो असल तो अफराद ही की इस्लाह है। जब आप करते हैं तो निज़ाम नतीजा खेज़ होने लगता है, वो आपको नतीजा देता है।
رہی بات صدارتی نظام کی، تو صدارتی نظام دنیا بھر میں رائج ہے، بہت سے ملکوں میں رائج ہے، امریکہ میں، اور جمہوریت ہی کی ایک شکل اس کو مانا جاتا ہے. صحیح. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ کیا چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام آپ کے پاس ہے، اور پھر یہ ہے کہ صدارتی نظام جب آپ کے ہاں جب یہ سوال اٹھتا ہے تو اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اس کا ایک مائنڈ سیٹ سے اس کا تعلق ہے، بہرحال اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، پھر یہ بات معلوم ہوگی کہ ہم اس کی بات کیوں کرتے ہیں اور لوگ کیوں صدارتی نظام کی طرف. اچھا ویسے خورشید صاحب یہ بتائیں کہ کچھ عرصے بعد یہ بحث دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں صدارتی نظام آنا چاہیے، لیکن میں نے تمام سیاستدانوں کا دیکھا، زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو نے، مولانا فضل الرحمان نے، اسفند یار ولی نے، تمام ملک کی جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے کہا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اگر صدارتی نظام لایا گیا. تو مجھے بتائیں کہ وہ جو پارلیمانی نظام ہے وہ بھی کچھ ڈلیور نہیں کر رہا، تو یہ کیا زیادتی نہیں ہے عوام کے ساتھ؟ میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ پارلیمانی نظام نے ڈلیور نہیں کیا. ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کو آپ نے موقع کب دیا کہ وہ ڈلیور کرے. 1970 سے پہلے اگرچہ آپ کے جو پرانے آئین تھے 1962 وغیرہ میں، جو اس سے پہلے 1956 میں، اس میں پارلیمانی نظام کی بات کی گئی تھی، لیکن آپ کے ملک میں عملاً مارشل لا رہا، اور اسی کی ایک شکل جو تھی وہ اس کو آپ نے صدارتی نظام کا نام دے دیا، جس میں ایوب خان بنے تھے، ایک بیسک ڈیموکریسی کا ایک سسٹم لائے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے صدارتی نظام انٹروڈیوس کروایا. بھٹو صاحب بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے صدر پاکستان کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا، اس لیے کہ جب وہ پاور شفٹ ہو رہی تھی ایک جنریشن سے یحییٰ خان سے ان کو، تو صدر پاکستان بنے، پھر اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان بنے. تو پارلیمنٹ کا سسٹم تو آیا ہی 1970 کے بعد ہے اس ملک کے اندر، اس لیے یہ کہنا کہ ہم آزما چکے اس کو تو اس لیے یہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکا، اس لیے ہمیں کہیں اور طرف جانا چاہیے. پھر یہ ہوا کہ وہ جب آیا تو تب رہا کیسے؟ 1970 میں آپ کے پاس مارشل لا آ گیا، اور وہ جو الحق صاحب جب تک دنیا میں رہے، ظاہر ہے کہ وہ 1970 میں وہ آئے اور 88 میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے. سارے عرصے میں آپ کے پاس تشریف لے گئے تھے؟ ہاں تشریف ان کو اٹھا لیا اللہ نے. اچھا خورشید صاحب دیکھیں، جب بھی مارشل لا آتا ہے تو اس کا مطلب صدارتی نظام آ جاتا ہے نا. زیاد صاحب جب آئے، ایوب خان صدر تھے، زیاد صدر تھے، مشرف صدر تھے. مارشل لا نے جب جمہوریت کا لبادہ اوڑھا اس نے صدارتی نظام کو اختیار کر لی. صحیح. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدارتی نظام فرد واحد کے اقتدار کو مستحکم کرنے کی ایک صورت ہے ہمارے تاریخی پس منظر. صحیح. اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ فرد واحد کو ہم ایک جمہوری لبادہ پہنا دیں، اسی کو خلیفہ کہہ دیں، آپ اس کو آپ صدر کہہ دیں، لیکن پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک آدمی چاہیے جس کے پاس اقتدار کا ارتکاز ہو، اختیارات اس کے پاس جمع ہوں، اور وہ ایک لاٹھی کے ساتھ، جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ کہتے ہیں خمینی آ جائے. خمینی صاحب کس چیز کا استعارہ ہے؟ صحیح. قدرت ایک آپ کہہ لیں کہ مطلق کا، مطلق العنانیت ان کی، آپ کے پاس قوت ساری ہو جائے، آپ خود ایک آئین ساز بھی ہیں، خود ایک قانون ساز بھی ہیں، اور آپ کے پاس اختیارات مرتکز ہو گئے. وہ جو پرانے دور میں خلیفہ ہوتا تھا وہ حضرت عمر کی ایک لاٹھی اور ان کا ایک عصا ساری دنیا کو صاف کر دیتا تھا. تو اس مائنڈ سیٹ کے تحت آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک خورشید صاحب حضرت عمر کے دور میں تو وہ جب ممبر رسول پر بیٹھے تھے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، انہوں نے پر اعتراض کیا اور آپ ممبر سے نیچے اتر گئے، اور آپ نے جب تک معاملہ کلیئر نہیں ہوا تب تک دوبارہ ممبر نہیں سنبھالا. اسی لیے وہ تو بڑا بہترین دور نہیں تھا. اس پہ بہت اچھا لکھا لوگوں نے، مولانا مودودی کی جو کتاب ہے خلافت ملوکیہ، اس میں بھی انہوں نے اس پہ بہت تفصیل سے لکھا کہ کیسے جمہوری اقدار اس خلافت راشدہ کا حصہ تھی. اور یہ جو مانا جاتا ہے کہ وہ کوئی مطلق العنان قسم کی تھا اقتدار تھا، ایسا نہیں تھا بالکل. بلکہ اس کے اندر لوگوں کی رائے سنی جاتی تھی، ان سے مشورہ کیا جاتا تھا، اس کو قبول کیا جاتا تھا، اور ایک مشاورتی نظام تھا جس کو آج کے دور میں اب جمہوریت کہتے ہیں. اس لیے یہ، لیکن جو مائنڈ سیٹ یہ بن گیا، ہم نے جو تاریخ کی تعبیر کی نا، اس کے اندر ہم نے کہا کہ فرد واحد اختیارات کا ارتکاز اس کے ساتھ. ہم نے اصل میں یہ تو لیا کہ ایک شخص کے پاس تمام اختیارات ہیں، لیکن یہ نہیں لیا کہ وہ شخص خود کیسا ہے. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جو لوگ حکمران بنتے ہیں جمہوری طریقے سے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اختیارات کا ارتکاز اپنی ذات میں کر لیں. صحیح. آپ کے ہاں دیکھیے نواز شریف صاحب کے جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ایک ترمیم لانے کی کوشش کی جس میں وہ امیر المومنین بن جائیں. بالکل. وہ تو خیر شکر ہے پارلیمنٹ نے اس کو رکاوٹ ڈالی، وہ اس کو روک لیا. عمران خان کے دل میں بھی یہی ہے آرزو، ابھی بھی اسی نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ بار بار ابھی بھی جو آپ تحریک شفلنگ ہو رہی ہے، یہ وہ ان کو لگتا ہے کہ نظام ان کے پاؤں کی جیسے بیڑی سی بن، لوگ تنگ کرتے ہیں، آگے باتیں کر رہے ہیں، بیڑی بن گیا، وہ کوئی مطالبہ لے کے آ رہا ہے، میرے پاس اختیار، میں جس کو چاہوں وزیر بنا دوں، جس کو چاہوں اس کو ہٹا دوں، اور میں ہوں اصل میں عقل کل، اور میرے پاس ہونا چاہیے. یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، جس میں کہ نواز شریف صاحب میں بھی یہی تھا.
عمران خان صاحب میں بھی یہی ہے. تو ہماری میں یہ صرف پاکستان سے زرداری صاحب میں تو نہیں تھا نا, میں آپ کو صدر پاکستان نے سارے اختیار پارلیمان کو منتقل کرے تھے, اس کے باوجود اپنے پاس رکھا. لیکن اچھا خورشید صاحب, بڑی اہم بات ہے اور بڑے اہم نقطے پر ہم بات کریں, لیکن آپ کی بات کہ جب صدر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کئی خطوں میں صدارتی نظام موجود ہے, لیکن وہاں کا صدر اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا بلکہ وہ معاملات کو بہتر. اچھا میں آپ کو بتاؤں ایسے, اگر وقفے کے بعد اگر مجھے بتا دیں زیادہ بہتر. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو بڑے اہم کچھ سوالات ہیں, ان پر خورشید صاحب کی رائے جانیں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام متبادل بیانیے میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں صدارتی نظام کے حوالے سے. بہت سے لوگ بڑے بڑے اینکر ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے. خورشید صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بھی صدارتی نظام تو رہے ہیں, تو یہ ہماری تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے صدارتی نظام ہے فکر کے بارے میں, اور یہ چلتا رہا سلسلہ. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے مسلمانوں کا, خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک فرد میں ارتکاز قوت دیکھتے ہیں, ارتکاز اقتدار دیکھتے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے. کیونکہ ہم جن شخصیات کو آئیڈیلائز کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم اس سوء فہم میں مبتلا ہیں کہ وہ جیسے اقتدار کی ساری قوتیں اپنی ذات میں جمع رکھتے تھے, جیسے سیدنا عمر کے بارے میں ہم نے بات کی. لیکن ایسا نہیں تھا. تاریخ اگر آپ شعوری طور پہ تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں, یہ نہیں تھا, وہ ایک مشاورتی نظام تھا. لیکن مائنڈ سیٹ یہی ہے. سوچیں آپ دیکھیے عالم اسلام میں جہاں آپ جائیں گے آپ کو لگے گا کہ جمہوری طور پر جو لوگوں کی ووٹوں سے آتے ہیں, جمہوری طور پر منتخب ہوتے ہیں, وہ بھی آ کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ارتکاز اقتدار ان کی ذات میں ہو. آپ ذرا ترکی میں دیکھیے اردگان صاحب کیسے انہوں نے صدارتی نظام کی طرف وہ آئے اور سارے اختیارات اپنی ذات میں جمع کر لیے. مہاتیر محمد صاحب 22 سال وزیر اعظم رہے, لیکن ان کی پوری کوشش رہی کہ عدلیہ سب چیزیں ان کی ماتحت رہیں اور اقتدار کا ارتکاز رہے. مرسی صاحب کو تھوڑا وقت ملا, اخوان کے جو مصر میں تھے انہوں نے بھی یہی کیا. بلکہ سوڈان میں آپ دیکھیے عمر عبدالبشیر, ابھی ان کا اقتدار ختم ہوا. بڑی مشکل مائنڈ سیٹ یہ ہے. اور ویسے خورشید صاحب یہ تو ہماری جو جماعتیں بنتی ہیں تنظیمیں, ان کے اندر بھی یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں سارے جو اختیارات ان کے پاس. جماعت اسلامی کی پوری تاریخ کے اندر جو سب سے بڑا ان کا جو واقعہ ماچی گھوٹ میں ہوا اور جماعت اسلامی 2 حصوں میں بٹی, وہ تو اسی پہ بٹی کہ امیر کو شورا کی رائے کا پابند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو مائنڈ سیٹ ہے اصل میں. آپ دیکھیے پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیے. گورنر جنرل کا عہدہ یہاں جب تھا اور جب قائد اعظم اس پہ متمکن تھے, اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب اقتدار تقسیم ہو رہا تھا, جب ہندوستان تقسیم ہوا اور اقتدار منتقل ہوا یہاں کی لیڈرشپ کو, تو کانگریس کا یہ کہنا تھا کہ ایک گورنر جنرل ہو ایک ٹرانزیشنل پیریڈ کے لیے, موڈ پیٹرن وہاں کے بھی اور یہاں کے بھی. لیکن قائد اعظم کا پہلے دن سے اصرار تھا کہ نہیں, پاکستان کا الگ سے گورنر جنرل ہوگا, اور پھر ان کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ گورنر جنرل ہوں گے. اچھا, یہ اس کے تاریخی عوامل تھے, اس کے کچھ اسباب تھے, اس کے دلائل بھی ہیں کہ کیوں تھے. لیکن وہ جو ایکٹ آف انڈیپینڈنس تھا جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا, اس کے تحت گورنر جنرل کو بھی بہت اختیارات حاصل تھے. اور پھر گورنر جنرل, اب آپ بتائیے کہ قائد اعظم جب گورنر جنرل تھے تو وہ کیا تھے؟ ایک طرف گورنر جنرل تھے, ایک طرف پریزیڈنٹ آف لیجسلیچر اسمبلی تھے, ایک طرف پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھے, پھر اس کے ساتھ وہ ایک آپ سمجھیے کہ لیگل ہیڈ بھی تھے قانون سازی کے معاملے میں. تو ان کی ذات میں ارتکاز ہو گیا ساری چیزیں ہوگا. اچھا, آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں تاریخی حوالے سے, لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی تھا. اس کا اظہار اس طرح سے ہوا کہ یہ کہا گیا اس وقت کہ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ تاریخی طور پر ایک دن ایسا بھی گزرا, ایک جمعہ اس تاریخ میں, کہ جس میں خطبے میں قائد اعظم کا نام پڑھا گیا عربی خطبے میں. ہاں بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں ہماری روایت کے اندر ہے نا کہ آپ حکمران کا نام لیتے ہیں, اللہم اغفر للعباس وولدہ ووالدہ, آج تک آپ پڑھتے ہیں. یہ عباسیوں کے دور کا خطبہ ہے جو آج تک آپ مسجدوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ عباس پر اور ان کی والد پر, ان کی والدین پر اور ان کی آنے والی اولاد پر یا اللہ آپ کرم فرمائیں. یہ عباسیوں کے دور کا خطبہ ہے. حکمران آج بھی پڑھا جاتا ہے ہمارے نہیں, السلطان وزیر اللہ, کہ سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے. یہ جب 22 غالباً یہ ہے, یہاں میرے پاس کہیں درج بھی ہے, 22 اگست 1947 کو پاکستان کالونی کی مسجد میں جو خطبہ پڑھا گیا اس میں قائد اعظم کا نام لیا گیا. اور پیر الہی بخش تھے, ایک وزیر تھے صوبائی, انہوں نے وہ جمعہ پڑھایا, خطبہ دیا, اور انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کی روایت یہ ہے
کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے نام ان کے خطبوں میں پڑھے لیے جاتے. تو وہ خطبہ جو ہے وہ پڑھا گیا وہاں اس کالونی کی مسجد میں 22 اگست 1947 کو. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم جس وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے بنیادی طور پر. وہی خلافت کا نظام, وہی اقتدار ان کے پاس ہے, اور وہ حالانکہ ظاہر ہے قائد اعظم ایک جمہوری لیڈر تھے, اور پاکستان بھی قائد اعظم پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے قائل تھے. صحیح. اور وہ ان کو تو ہر وقت نہیں ملا, لیکن کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو مائنڈ سیٹ تھا ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ اس وقت دیکھیے کہ جب قائد اعظم گورنر جنرل تھے تو کیبنٹ کے سارے اختیارات ان کے پاس کیبنٹ نے کہا کہ سب جو اختیار چاہیں استعمال کریں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا رہے ہیں, آپ اسلام کے نام پر ایک ملک حاصل کر رہے ہیں, جب آپ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, تو آپ کے ذہن کے اندر جو تصور مملکت بنتا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ جیسے اسلامی ریاست ہوگی, مسلمانوں کا ایک ملک ہوگا, ایک خلیفہ ہوگا, اس میں کون سی پڑھا جائے گا, اس کے احکامات چلیں گے. صحیح. یہ اصل میں وہی میں نے جیسے کیا نا کہ آپ نے تاریخی طور پر ایک پورا سسٹم لیا, صحیح, اور اس کو جدید نیشن سٹیٹ پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی. اس سے تضادات پیدا ہوئے. تو پھر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ شروع میں یہ تضادات پیدا ہونا شروع ہوئے. اچھا, اب قائد اعظم جی بھاری بھرکم شخصیت, وہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ظاہر ہے کہ وہ اختیارات, منصب تو موجود تھا, وہ اختیارات آپ نہیں دے سکتے تھے. تو ان کے جانے کے بعد یہ ممکن ہوا کہ پرائم منسٹر کی بھی کوئی یعنی صورت لوگوں نے دیکھی, یا ان کی بھی کوئی سامنے آیا کریکٹر, لیاقت علی خان اس کے بعد نمایاں ہونا شروع ہوئے. قائد اعظم کے ظاہر وہ دست راست تھے, ان کو ویسے بھی نمایاں ہونا تھا, لیکن وہ پرائم منسٹر تھے تو پرائم منسٹر کا منصب اس کے بعد سے نمایاں ہونا شروع ہوا. اچھا, وہ نمایاں کیا ہوتا, کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ وہ ان کی شہادت ہو گئی. پھر پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا, پھر ایک جو ہماری آئینی اسمبلی موجود تھی لیکن ہم کوئی آئین نہیں بنا سکے. صحیح. 1956 میں آ کے ہم نے آئین بنایا جیسے بھی ہوا, لیکن آئین کی عمر ابھی تھوڑی تھی کہ ماشاء اللہ ملک میں نافذ ہو گیا, اور ماشاء اللہ کے اندر بھی اسی طرح سے ارتکاز اقتدار کا ہوتا ہے. اچھا, یہ تو خورشید صاحب ساری کہانی ہے, یہ تو پاکستانی سنتے سنتے ان کے کان پک چکے ہیں. کہانی نہیں ہے, صدارتی نظام, پارلیمانی نظام, صدارتی نظام نہیں یہ ہے مطلب, لیکن یہ نا کہ وہ ایک سٹوری کے طور پر, میں جو ہماری جرنلزم کی اصطلاح میں کہانی کہا جاتا ہے, میں وہ بات کر رہا ہوں. خورشید صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اب یہ جو نظام ہے اس میں تبدیلی کا کوئی آسان طریقہ, کوئی راستہ ہے؟ کچھ نہیں. دیکھیے, اس وقت پارلیمانی نظام کو آئین کی حاصل ہے تائید. صحیح. پارلیمانی نظام کو بدلنے کے لیے آئین بدلنا پڑے گا. صحیح. آئین بدلنے کا جو مینڈیٹ ہے وہ تو اس پارلیمنٹ کو بھی حاصل نہیں ہے. صحیح. آئین بدلنے کا مینڈیٹ جو ہے وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو حاصل ہوتا ہے, دستور ساز اسمبلی کو حاصل ہوتا ہے. پہلے اسمبلی یہ مینڈیٹ لے کے آئے کہ میں دستور بدلنے جا رہی ہوں, یہ اسمبلی دستور بدلنے جا رہی ہے, اس کے بعد وہ آئین کی بنیادی چیزوں کو چھیڑ سکتی ہے. صحیح. آپ جو پارلیمنٹ ہے ہمارے پاس, یہ زیادہ سے زیادہ آئین میں کوئی ترمیم کر سکتی ہے. صحیح. لیکن بیسک رائٹس یا اس کا جو اسٹرکچرل چیزیں ہیں ان کو وہ چھیڑ نہیں سکتی. صحیح. آپ کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے, اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو لے آئیے امینڈمنٹ, لیکن اس کی بنیادی اسٹرکچر کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. اس لیے صدارتی نظام لانے کے لیے کوئی بیونڈ دا کانسٹیٹیوشن, ماورائے آئین کوئی اقدام کرنا پڑے گا, ورنہ آئین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک شکل ہے آئینی کہ عمران خان صاحب اسمبلی توڑنے کا کہہ دیں پریزیڈنٹ کو, اسمبلی توڑ دی جائے اور وہ کہیں کہ آپ جو الیکشن ہوں گے آئندہ وہ اس مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی آئے گی کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو بدل دے گی. وہ یہ لے لیں, مطلب اس کو منشور بنا لیں, اپنا لوگوں کے پاس جائیں, یا کوئی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کہ ہم اصل میں اس اسمبلی کے پاس جا رہے ہیں, اور یہ اسمبلی جو بنے گی یہ اصل میں آئین ساز اسمبلی ہوگی, ہم نیا آئین لے کے آئیں گے. تو اس مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی آئے گی تو اس کو حق ہوگا. اس لیے مجھے تو کوئی آئینی راستہ دکھائی نہیں دیتا. لیکن پاکستان ایک ایسا منفرد ملک ہے دنیا کا جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ابھی, مجھے تو کبھی مارشل لاء کا راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا. مارشل لاء آئینی چیز تو نہیں ہے نا, ظاہر ہے آئین کو توڑ کے مارشل لاء آتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے اندر دفعہ 6 بھی موجود ہے, قانون آئین کو توڑنے کی سزا موت ہے. لیکن کیا اس کے باوجود اس ملک میں آئین نہیں توڑا گیا؟ کیا اس ملک میں مارشل لاء نہیں آئے؟ تو اگر اس طرح مارشل لاء آ سکتے ہیں تو شاید کوئی ادھر سے ادھر سے کوئی ملغوبہ سا بنا کے آپ صدارتی نظام بھی لے آئیں. لیکن میری تجویز یہی ہے اور میری درخواست بھی یہی ہے لوگوں سے کہ تجربات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. پارلیمنٹ کو چلنے دیں, آپ پارلیمنٹ کو کام کرنے دیں. ابھی بھی جو بن گئی ہے, میں 2018 کے الیکشن کے بارے میں سوالات ہو سکتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں اس کو اب کام کرنے دیں, اس کو نظام کو چلنے دیا جائے. لیکن خورشید صاحب کیا کیا جائے کہ بہت سی چیزیں چل نہیں رہی. ابھی آپ دیکھیے نا, آخری ابھی ری شفل ہوئی ہے کیبنٹ. صحیح. اس میں سے 47 میں سے 16 بندے آپ پارلیمنٹ کے باہر سے لائیں,
صحیح. تو پھر اس طرح اس کے بعد پارلیمنٹ کو تو آپ برا بلا نہ وہ نہیں کر سکتے. تو خورشید صاحب بہت شکریہ، بہت زبردست گفتگو کی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں مختلف اوقات میں تجربے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان تجربوں کا حاصل عوام ایک تبدیلی کی صورت میں چاہتے ہیں. وہ تبدیلی، جس تبدیلی کی تمنا مجھے ہے، آپ کو ہے، وہ تبدیلی ہمیں عملی طور پر کسی میدان میں نظر نہیں آتی. اس امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ جو تبدیلی عوام چاہتے ہیں، جو تبدیلی اس ملک کے لیے ضروری ہے، اللہ کرے کہ وہ تبدیلی کبھی ہمارے مقدر میں ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.